अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवर अली बंगश। सानहात कौम को मुत्तहद करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सानहात भी बाज़ अनासर अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोर कमांडर क्वेटा का हेलीकॉप्टर क्रैश में शहादत, या हाल ही में बटाग्राम चेयरलिफ्ट का हादसा, उसके हवाले से सोशल मीडिया पर झूठे और गलत खबरें और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़ौज ने या पाकिस्तान एयरफोर्स ने, रज़ाकारों ने और कुछ एक्सपर्ट ने जो ऑपरेशन किया, उसके हवाले से गलत खबरें चल रही थी कि फ़ौज ने ऑपरेशन को आधे उसमें छोड़ा और वापस चले गए, और बाज़ लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन नाकाम है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन खुशकिस्मती से और पाक फ़ौज, पाक एयरफोर्स, मकामी रज़ाकार, रेस्क्यू 112 और लोकल जो एक्सपर्ट थे, उनकी वजह से 6 तालिब इल्म समेत 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी सियासी जो मामलात है, सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मशावरत के लिए बुलाया है कि आए तारीख़ इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से मशावरत करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज PTI के चेयरमैन के केसेस के हवाले से बहुत अहम समाअत थी। चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो जल्दी में किया गया है और उसमें बहुत खामियां हैं। क्या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की ज़मानत या उसकी जो सज़ा है मुअत्तल हो सकती है? इसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी और पार्लिमानी अमूर के माहिर कुरैश खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार कैसर तनूली साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसर तनूली साहब, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि जो कल वाक़या हुआ था उसमें 6 तालिब इल्म समेत 8 अफराद पूरा दिन खौफ और मौत के उसमें ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में थे। तो 6-7 बजे का वाक़या था और रात लेट जो है उसको रेस्क्यू किया गया। लोग कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में बाज़ नाकामियाँ थी और पाक फ़ौज ने उसको आधे में छोड़ा। आप क्या समझते हैं कि वो ख़बरें जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सच है या हकीकत कुछ और है? बंगिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आपने किया कि इस टॉपिक को आज अपने लिए प्रोग्राम में रखा। मेरा ताल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न से है और इस डिस्ट्रिक्ट बडग्राम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इधर मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जिस एरिया में ये वाक़या पेश आया वहाँ ये इंतहाई पसमानदा इलाका है और सबसे पहले तो जो वहाँ की मकामी क़यादत है वो उसमें 101% कसूरवार है कि वो अपने लोगों को किसी भी किस्म की सहूलियात देने में वहाँ पे आज तक नाकाम है। वो उनको कोई ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं वो नहीं दे सके, वहाँ पर स्कूल तक मौजूद नहीं है। दूसरी बात, ये वाक़या सुबह 7 बजे पेश आया और ये रूटीन में ये स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे, यहाँ से जाते थे, तकरीबन ये रोज़ाना रूटीन के उनकी आना जाने का रास्ता था और ये सोर्स वो उसको यूज़ करते थे। सुबह 7 बजे जब ये वाक़या पेश आया और तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, उन्होंने पाक फ़ौज की मदद तलब की। उधर सिग्नल भी नहीं होते। जी, उधर मतलब कि वहाँ पर जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात आपको चाहिए वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। अच्छा। ये वहाँ की कोई इसमें कहे कि फ़लाने का कसूर है, फ़लाने का कसूर है, वहाँ की मकामी क़यादत का कसूर है। वहाँ से मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब होते हैं, वहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब होते हैं और अरसा दराज से होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मामला ये है कि 1.5 से 2 घंटे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात का पहुंचना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाक फ़ौज से मदद तलब की और पाक फ़ौज ने क्विक रिस्पांस दिया। पाक फ़ौज के क्विक रिस्पांस से क्या हुआ कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, 2 तारें टूट चुकी थी, एक तार के ऊपर वो डोली खड़ी हुई थी। अब मामला ये है कि हेलीकॉप्टर्स के जो आपको पता है कि जो जब वो करीब जाता है तो उसकी आवाज़ से वो तारें टूटने का ख़तरा होता है, उस डोली के खिसकने का ख़तरा था। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मॉक एक्सरसाइजेस की गई। पहले एयरफोर्स के ज़िम्मेदार वहाँ पर मौजूद थे, SSG कमांडोज वहाँ पर मौजूद थे और जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की जा सकती थी उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वो हर तरह से की गई।
وقت گزرتا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایس ایس جی کے جو کمانڈوز تھے انہوں نے بذریعہ ہیلی کاپٹر نیچے اتر کر وہاں پر ان لوگوں کو پانی کی فراہمی کی، میڈیسنز وہاں پر پہنچائی کہ یہ وقت گزار سکیں جب تک ہم لوگ اس کا کوئی حل نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، اب دو بچوں کو، دو سٹوڈنٹس کو بذریعہ ہیلی کاپٹر سہارا دے کر جو ایس ایس جی کا کمانڈو تھا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کے چلے گئے. یہ سب نے پوری دنیا نے دیکھا. یہ جب میں 3-4 بجے جب میں اس ساری صورتحال کا میں خود جائزہ لے رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا جی کہ کیا بنے گا، یہ تو موت اور زندگی کی کشمکش کا معاملہ ہے، یہ تو بالکل کسی وقت ڈولی گر سکتی ہے. میں نے کہا اگر اس نے گرنا ہوا نا، ایک تو اللہ کی طرف سے اگر ان لوگوں کی زندگی نہ ہوئی اور انہوں نے نہ بچنا ہوا وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو ادارے اور جو پروفیشنل جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ آپ شام کو دیکھیں گے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا کہ مشن امپاسبل جو تھا اس کو پاسبل بنا دیا. بالکل میں نے یہ بات 4 بجے کی، میں نے کہا کہ یہ جو مشن امپاسبل اس وقت لگ رہا ہے کہ 1,500-2,000 فیٹ کے اوپر سینٹر میں ایک ڈولی لٹکی، اس کے اندر 8 لوگ موجود ہیں. میں نے کہا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا کہ مشن امپاسبل کو یہ پاسبل بنا دیا ان پروفیشنلز نے. جب ان اس ڈولی کا وزن کم کیا، پھر بھی پاک فوج کے جوان دونوں طرف سے تار ڈالنے میں مصروف تھے، ایکسٹرا تار ڈالی گئی. ٹھیک ہے، 2 ایکسپرٹ کو مانسیرا سے ہیلی کاپٹر سے لے کر الیاس اور علی کچھ نام تھا اس کا، میں آپ کو اس کا سارا منظرنامہ پیش کرتا ہوں علی سواتی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پروفیشنلز تھے، میں نے کہا کہ یار آپ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ ان میں سے کسی کی جان وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. اس حد تک ہمیں جس طرح اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے نا، اس طرح یقین ہے کہ ان کو بچا لیں گے. اور انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. لیکن جب اندھیرا ہو گیا نا وہاں پر، مغرب آپ کو پتہ ہے تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے اور موسم کے وہاں پر سخت ترین حالات ہوتے ہیں، ہوا بھی بہت تیزی سے چلتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا تھا. جب 6:30-7 بجے اندھیرا ہو گیا تو ہیلی سروس یا جو فضائی جو کروائی تھی اس کو وہ پاسبل نہیں تھی. وہ بہت پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، تو اس کو روکا گیا. پھر جو پلان بنایا گیا تھا، جو پلان بی تھا، اس کے مطابق جو دوسری لائن ڈالی تھی وہاں سے ان ایکسپرٹس کو ایس ایس جی کمانڈو کی مدد کے ساتھ ایک مقامی بندہ اور ساتھ ایک ایس ایس جی کا کمانڈو ساتھ اس کے بھجوایا گیا، جو ایک بندوں کو اس دوسری ڈولی میں بٹھائے گا اور دوسرا اس کو سپورٹ دے کے ساتھ لے کے آئے گا اس رسی کو پکڑ کے، کیونکہ اس کو بھی زور چاہیے تھا نا کھینچنے کے لیے. تو یہ ایک پلاننگ کے تحت بڑے مؤثر اور پروفیشنل انداز میں اس آپریشن کو مکمل بنایا گیا. لیکن ہماری بدقسمتی پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ہم کسی سیاسی معاملات کو تقویت دینے کے لیے، ہم اپنے آپ کو اچھا اور کسی کو برا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کو جتنا مرضی جھٹلایا جائے. آج برطانوی اخبار نے بڑی خوبصورت سرخی لگائی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مشن امپاسبل کو پاسبل بنا دیا. تو یہ جذبات ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ اگر یہ معاملہ برطانیہ میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا یا دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر اس طرح کے حالات بنے ہوتے تو وہ بھی اتنے پریشان ہوتے، وہ بھی اتنے طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس میں مقامی رضاکاروں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا. اور 2 جو ایکسپرٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ مانسیرا میں ان کو ہیلی میں لے کے آئے تھے. لیکن خٹک صاحب یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے سوات میں. یہ تو پھر بھی خوش قسمت تھے کہ یہ نیچے نہیں گرے. سوات میں ماں بچوں سمیت دریا سوات میں گرتے ایسے واقع. مری میں تقریباً 12 افراد جو ہے جان بحق ہوئے تھے. صاحب ایک منٹ جی معذرت کے ساتھ، اسی دریائے کنہار میں بٹگرام کے مقام پر دریائے کنہار جہاں سے جاتا ہے نا، 4 بھائی آپ کو یاد ہوگا دریا کے اندر مدد کے لیے پکارتے رہے، کوششیں جاری رہی کہ ان کو بچا لیا جائے. سیلاب ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہ پکارتے رہے کہ شاید ان کو بچا لیا جائے. لیکن وہ جو دریا کی تیز لہریں تھی نا، وہ بھی کئی گھنٹے وہ پتھر کے ساتھ جڑے رہے کہ شاید کوئی ہماری مدد کو آج ہمیں بچا لے. رسیوں کے ساتھ خود کو باندھا ہوا تھا لیکن اس وقت وہ نہیں بچ سکے. اگر مقامی لوگ ہی ساری دیکھیں، مقامی لوگ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی اور طریقہ کار اور حکمت عملی بنانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا خٹک صاحب، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ڈولی کا، کیونکہ ایسے علاقے سوات، کشمیر، گلگت بلتستان، بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ اسکول ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جو بچے جاتے ہیں تو اسکول جو ہے پہاڑی کے ایک چوٹی پہ ہے، اگر وہ پیدل جاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ڈولی جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ صوبائی حکومتوں کی، خاص کر جنہوں نے بات کی کہ لوکل سیاسی قیادت کی پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے میرے خیال میں. میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم اور 7 NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے نا صوبائی حکومتوں کے پاس جو ہے نا اچھے خاصے وسائل اور اختیارات آ گئے ہیں.
اور اگر ان کی کام کرنے کی جو ہے نا وہ جذبہ ہو اور خواہش ہو، جیسے تنوری صاحب نے فرمایا کہ جی لوکل قیادت کی پرائیورٹیز ہو کہ جی وہ ان ایشوز کو حل کرے، تو اس کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے تھے اپنے علاقوں میں، انہوں نے اپنا کام کی دیر کی مثال لے لیں جہاں پہ سارے صوبے کے پیسے لگے ہیں. مردان کی مثال لے لیں جہاں پہ سارے صوبے کے بٹاگرام کا کوئی چیف منسٹر آ جائے تو پھر وہ چیف منسٹر کی بات نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ طریقے سے اور سلیقے سے جو ہے نا اپنا کام کرنا چاہے، آپ کے دل میں اپنے علاقے کا اور لوگوں کے لیے درد ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ انہی لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہونا ہے، تو وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک تو ہماری قیادت جو سیاسی قیادت جو پچھلے چند دہائیوں سے جو نا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ گملے میں اگی ہوئی قیادت ہے. ان کو عوام سے جو ہے نا جڑی ہوئی نہیں ہے، عوام سے ابھری ہوئی قیادت نہیں ہے. اگر لوگوں کو وہ موقع دیا جائے کہ جی وہ قیادت خود پیدا کرے اور وہ جا کے اسمبلی میں ان کے مسائل پہ بات کرے، تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا درد ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو کسی ایک بندے کی پسند ناپسند پہ جو ہے نا لوگ پارٹیوں میں سے نکالے بھی جاتے ہیں اور پارٹیوں میں وہ اوپر بھی لائے جاتے ہیں اور پھر پارٹیاں توڑی بھی جاتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو سیاست اس وقت جو جس کیفیت میں ہے، قومی سطح پہ، مقامی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، اس کی میرا خیال ہے ہماری تاریخ میں دیکھیں تو یہ تاریخی جو عوامل ہیں ہمارے وہ ذمہ دار ہیں. اور جو پھر ہماری ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز جو ہے نا وہ اس کا مرکز ہمارے لوگ نہیں رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو فوکس کر کے ان کی ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں. وہ کہیں اور ہمارے پیسے لگتے رہے اور ابھی بھی لگ رہے ہیں. یعنی وہ ایسی جگہ پہ پیسے لگاتے ہیں سیاسی قیادت یا حکومت جو بھی ہے جہاں پہ ان کو مشہوری مل سکتی ہے، یعنی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی برج بنے یا روڈ بنے تو اس کا تو ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن تنولی صاحب جو لوکل لیڈرشپ ہے، اگر وہ برجز کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے، برجز نہیں کر، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان جو کیبل ہے، چیئر لفٹس ہے، ان کی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی ایس او پیز بھی ہے. لوگ اس کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اچھا وہ بریک کا کہہ رہے ہیں، ایک شارٹ بریک. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. تنویر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بریجز سڑک وہاں پہ نہیں بن سکتے یا پیسے کہتے پیسے نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، باقی کاموں کے لیے تو ہے لیکن ان کاموں کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، تو ان جو یہ سسٹم ہے چیئر لفٹس کا، ان کی مینٹیننس اور اس پہ چیک، یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس پہ چیک کر لیں؟ اور ایسی بھی رپورٹس ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس جو چیئر لفٹ کا جو مالک ہے ان کو نوٹس دیا گیا تھا. اچھا بنگش صاحب، یہ اتنا سا ضلع ہے بٹگرام، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آگے ہے تورغر. اب اگر کل خدا نہ خواستہ ادھر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر تو وہ صرف نام کا ضلع ہے. ادھر تو کوئی نہ ایڈمنسٹریشن ہے، نہ کوئی انتظامی مشینری ہے، نہ کوئی اور چیز ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. تو جہاں تک بٹگرام کی اس کل والے واقعے کو لے کر اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ لوکل جو چیئر لفٹیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ صرف وہاں کے لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائی ہوئی ہیں. اس میں وہاں کے کسی سیاسی کا، کسی سرکاری دفتر کا، سرکاری اہلکار کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا کہ اس پہ چیک رکھے کہ دیکھیں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جب انہوں نے وہاں پر کوئی رول ہی پلے نہیں کیا، جب ان کی سہولت دینے کے لیے انہوں نے کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا، تو اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہی وہاں پر کوئی ڈپٹی کمشنر کبھی گیا ہوگا، نہ ہی وہاں پر کبھی کوئی اسسٹنٹ کمشنر کبھی گیا ہوگا، کیونکہ وہ تو دور افتادہ علاقے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پر تو یہ جہاں سے بچے جاتے ہیں اسکول کے لیے، اس چیئر لفٹ سے، اس ڈولی سے جا کر آگے 1 گھنٹہ پیدل وہ اسکول تک ان کو جانا پڑتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اے سی والے کمرے کو چھوڑ کے اسسٹنٹ کمشنر وہاں پر جائے گا یا اس سارے صورتحال کو جا کے دیکھے گا؟ عام حالات میں یہ تو واقعہ ہو گیا، تو پوری دنیا نے سارے مناظر دیکھ لیے نا، اور اس علاقے کو بھی دیکھ لیا. لیکن یہاں پر بدقسمتی یہی ہے کہ نہ ہی وہاں کے لوکلز جو ہیں، لوکلز سے مراد لوکلز ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہاں کے ممبران اسمبلی رہے یا ہیں یا جو بھی ہے، پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو بٹگرام ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا،
تو اب اس کے اندر اگر کوئی کام نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ ہے؟ اس ضلع کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے تو اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ؟ پروپیگنڈے میں انوالو ہوتی ہے. منفی پروپیگنڈا جو بھی کرتا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ادارے حرکت میں، ادارے سوئے ہوئے نہیں، ادارے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کام کے اوپر فوکس کرو. ہمارے ہاں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا ان کو کم دکھایا جائے. لیکن میڈیا نے بھی اس کو جو ہے نا، میڈیا کل جو ہے اس طرح وہ کر رہی تھی کہ لائیو کمنٹری کے ساتھ مشورے دینا، اور ایسے ہو کہ کرکٹ میچ ہو رہے صبح سے شام تک. اگر یہ جو ہے نا خٹک صاحب آپ سے، یہ پیمرا کا جو ہے ایسی لائیو کوریج کی، تو ایسی کرائسس کی تو میرے خیال میں کوئی صحافت میں کوئی جگہ نہیں ہے. میرا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پیمرا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح جو ہے نا آپ ڈائریکٹ جو ہے نا ثانیہ کو ٹی وی اسکرینس پہ لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں اور ان کے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. اور ایک پوری قوم جو ہے نا کل دیکھ رہے تھے کہ بس اس ثانیہ کے ساتھ ٹی وی اور موبائل اسکرینوں پہ جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی، کوئی اور کام ہو نہیں رہا تھا. وہ ثانیہ تھا، شکر ہے وہ اس کو اوائڈ کیا گیا، بچوں کو اور باقی لوگوں کو بچا لیا گیا. لیکن جو میڈیا کا رول ہے اور رسپانسبلٹی ہے وہ بھی مطلب ایک بہت چھوٹے، اس سے بڑے بڑے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. پولیس کے ہاتھ لوگ مارے جاتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو کوریج کرنے کی بجائے جو ہے نا وہاں پہ آرٹ جو ہے نا وہ چھوٹا سا وہ اسپاٹ لائٹ پہ لے کے آتے ہیں. تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی اس طرح کی چیزوں کی کوریج کی جائے. باقی چیزوں میں تھوڑی سی سٹوری کریٹ کرنا، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ تحقیق کرنی پڑتی ہے. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری میڈیا میں وہ چیزیں ریٹنگ کی دوڑ میں ساروں نے جو ہے نا جو صحافتی اقدار ہے اس کا خیال نہیں رکھا، وہ ریٹنگ کی دوڑ میں وہ سب شامل تھے. اچھا، سیاسی معاملات پہ آتے ہیں. خٹک صاحب، یہ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ تاریخ کا جو انتخابات کا جو تاریخ ڈیٹ ہے اس کے لیے مشاورت کے لیے آپ آ جائیں. کیا صدر کے پاس تاریخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ میں نہیں سمجھتا صدر کے پاس کوئی بھی اختیار ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے نا وہ جو نظام ہمارا وہ کرتا ہے، جس نظام کی بات کرتے وہ ہے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام. اور وفاقی پارلیمانی نظام میں صدر کی حیثیت جو ہے نا وہ نمائشی اور علامتی ہے. آئین میں جگہ جگہ پہ اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہے صدر کے اختیار کے حوالے سے، وہ بات نہیں کی گئی کہ پارلیمان وزیر اعظم اور کابینہ کی مشاورت کے ساتھ اپنے اختیارات استعمال کرے گا. تو اس میں ہمارا جو قرارداد مقاصد آئین کا پریمبل جس کو آرٹیکل 2A کے ذریعے جو ہے نا حصہ بنایا گیا، اس میں بڑی واضح انداز میں لکھا گیا کہ جو اختیار ہے اس ریاست کو چلانے کا وہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. اور صدر صاحب جو ہے نا وہ تو ڈائریکٹلی منتخب نمائندہ نہیں ہوتا، وہ انڈائریکٹلی. اور جو علامتی نمائشی اس کا رول ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے، بجائے سیریس جو ہے نا اس میں ایشوز میں انوالو ہونے کے. کیئر ٹیکر حکومت آ چکی ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اور الیکشن کمیشن کا قانونی طور پہ ابھی جو نئے قانون بنے ہیں اس میں ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرے اور آگے بڑھے اس پہ. لیکن چونکہ کنٹروورسیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں، پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں ہیڈ لائنز اور کنٹروورسیز میٹر کرتی ہیں. اور آج کل لگتا ہے ایسا ہے کہ صدر صاحب اور اس کی پارٹی کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، تو وہ کنٹروورسی پہ کنٹروورسی کریٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا، وہ پہلی کنٹروورسی جو اس نے بلوں کے حوالے سے ہے وہ اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں. لیکن تنوری صاحب، تو پھر اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ آ جائیں؟ اس کے پاس اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا، تو پھر یہ مشاورت کس لیے؟ مشاورت کا تو اختیار ہے لیکن فیصلے کا اختیار تو نہیں ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج آ جائیں یا کل آ جائیں. مقصد اس کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج آ جائیں یا کل آ جائیں. ہم مشاورت کرتے ہیں. مشاورت سے مراد یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صدر ہاؤس آئیں، ان سے ملاقات کریں، اور اس ملاقات میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ جانچ سکیں، یہ بھانپ سکیں چیف الیکشن کمیشن سے گفتگو کرنے کے بعد کہ کیا ان کا واقعی موڈ ہے الیکشن کروانے کا یا نہیں ہے، یا پھر وہی بات جو کہا گیا کہ فروری تک انتظار ہی کرنا پڑے گا، کوئی اور آپشن نہیں ہے.
تو وہ شاید اسی لیے اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے ٹھیک کہا قریش خٹک صاحب نے کہ وہ ان کے پاس پاور تو کسی قسم کی نہیں ہے لیکن ان کے پاس پوزیشن ضرور ہے. اب وہ صدر ہیں تو صدر کا پروٹوکول انجوائے کریں, صدارتی جو عیاشیاں ہیں یا صدارتی جو محل ہے اس کو انجوائے کریں. یہی انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں کیا ہے, اور وہی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اس میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر جب وہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے, سپریم کورٹ نے آرڈرز پاس کیے تھے, اس وقت الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ سکی, اگر آئی بھی تو الیکشن نہیں ہو سکے. تو اب غیر فعال جو صدر ہیں وہ کیسے الیکشن کی ڈیٹ لے سکتے ہیں؟ خٹک صاحب اس میں سپریم کورٹ کا فیصلے کا انہوں نے ذکر کیا, اس میں بھی الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ صدر کے ساتھ مشاورت کریں اور صدر تاریخ دے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے. پھر صدر نے تاریخ دی لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل نہیں کیا, انہوں نے پھر چینج کیا بغیر صدر کے ساتھ مشاورت. تو سپریم کورٹ بھی تو اس میں کوئی مداخلت پھر کر سکتی ہے کیونکہ آلریڈی ادھر ایک پٹیشن پڑی ہے, اس کو نمبر بھی لگی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے اس کی سماعت ہو. میرا خیال ہے آئینی بحران کی کیفیت میں تو ملک ہے, کیونکہ ایک سائڈ پہ آپ کا جو ہے نا 90 ڈیز اور اس میں الیکشن ہونے, دوسری طرف آپ نے جو پاپولیشن سینسس کی وہ اعداد و شمار ہے اس کو سی سی آئی سے اپروول دی ہے جو یہ مینڈیٹ کرتی ہیں کہ اپنے انتخابی حلقہ بندیاں کرے, کیونکہ لوگوں کی مختلف حلقوں میں تعداد کتنی ہو گئی ہے, کیسے ہو گئی ہے. پھر جب وہ حلقہ بندیاں ہو جائیں گی تو اس کے حساب سے جو انتخابی فہرستیں ہیں, ووٹروں کی تعداد ہے, اس کو اس کے وہ حلقہ مطابق بندیوں کے بعد ہوگی, وہ اس کے بعد ہوگی, وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گی, تب جا کے جو ہے نا الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کوئی حتمی تاریخ دے سکیں. تو وہ ہم ہے ایک آئینی بحران والی کیفیت میں آلریڈی ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کی طرف جو ہے نا وہ لوگ جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ بھی متنازع ہے, گروپوں میں بٹا ہوا ہے. اور جو پنجاب کی فیصلے کی آپ نے بات کی, ایک تو وہ ایک جو یہ ترامیم ہوئی ہے ابھی الیکشن اس کے بعد ہوئی ہے, وہ اس کے بعد ہوئی ہے, تو الیکشن کمیشن ابھی جو ہے نا زیادہ طاقتور ہے اور اختیار ان کا زیادہ ہو گیا ہے. جبکہ وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اور صدر صاحب جو مشاورت کر رہے تھے اور جو ڈیٹیں دے رہے تھے, اس کی ڈیٹس دے رہے تھے کہ جی آپ الیکشن کروائیں, وہ بڑا مذاق خیز قسم کا فیصلہ تھا. کیونکہ خیبر پختونخوا کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ جی یہاں کی اسمبلی بھی ٹوٹی ہے, یہاں پہ الیکشنز بھی ہونے, سب لوگ پنجاب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی پنجاب کے صوبائی انتخابات کرو. تو اگر آئینی بحران پنجاب کی وجہ سے آ سکتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی وجہ سے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ تدبر کے ساتھ سپریم کورٹ کو, سیاسی قیادت کو, اور جو لوگ بھی با اختیار اور با اقتدار ہے اس ملک میں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں جو ہے نا بہت سی کنٹروورسیز ہے, اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کنٹروورسیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, تدبر کے ساتھ اور تحمل اور تفہیم کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ مزید جو ہے نا مسئلے مسائل پیدا کرے اور جو آلریڈی ملک کے حالات ہیں اس کو مزید بگاڑا جائے. اچھا تنولی صاحب, جو صدر نے خط تو لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمشنر کو, جو پہلی دفعہ وہ مشاورت کے لیے لکھا تھا تو چیف الیکشن کمشنر نے انکار کیا تھا, وہ نہیں گئے تھے پنجاب الیکشن کے حوالے سے. پھر جب سپریم کورٹ نے ان کو ہدایت دی تو پھر چلے گئے. اب کل جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے اہم اجلاس بلایا ہے, اس میں فیصلہ ہوگا کہ صدر کے ساتھ مشاورت کے لیے جائیں یا نہ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سوال کیا بنگش صاحب آپ نے آج, کیونکہ انہوں نے اس خط میں لکھا آج یا کل, میں نے جس کا بھی ذکر پہلے کیا, تو کل انہوں نے مشاورتی اجلاس بلا لیا. اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں, کچھ الیکشن کمیشن کے جو پرانے جو لوگ ہیں ان سے آج ہماری بات چیت ہوئی ہے, یا کچھ سابقہ ترجمان ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاورت میں صرف جو الیکشن کمیشن کے اپنا جو ذمہ دار ہیں, جو افسران ہیں, ان کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے کل ادھر نہیں جانا, کل ادھر نہیں جانا. یہ بات آپس میں ویسے تو ہوگی ہے, لیکن اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اجلاس طلب کر لیا, اور اس کے اندر اس بات کو وہ سرکاری سطح پر اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس جانے کی, جو بات ہم نے کہا نا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ نمائشی ان کا ایک عہدہ ہے, تو اسی کو وہ اپنی پوزیشن کو صرف انجوائے کریں, لیکن باقی اختیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اب اگر وہ نہیں جاتے تو صدر صاحب کیا ان کو
ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں یا کس کو لکھیں گے ان کے خلاف؟ اچھا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تنویر صاحب ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، اور صدر کا اختیار ایک علامتی عہدہ ہے یا اس کے پاس اختیار ہے، اور یہ کیوں ایسے حرکات کرتے ہیں جو ملک میں آئینی بحران کا سبب بنتے ہیں؟ ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خٹک صاحب، جس طرح تنویر صاحب نے کہا کہ جو صدر کا عہدہ علامتی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار، آپ نے بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے ایڈوائس کے علاوہ کسی بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن جو ریسنٹلی اس نے اختیار استعمال کیا، نہ بل واپس بھیجا نہ دستخط کی، اور پھر جو ہے بعد میں کہتے ہو سوری جو بھی ان بل سے متاثر ہو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ صدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ صدر صاحب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ دو کشتیوں میں جو ہے نا پاؤں رکھ کے گڈی کھیل رہے ہیں کہ جی میں بہت، ایک کو بھی کہہ رہے ہیں میں بہت اچھا ہوں، دوسری کو بھی کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں۔ اور میرا خیال ہے اگر آئین کی اسپرٹ اور روح کو دیکھی جائیں، پہلے ایک وضاحت یہ ہے کہ یہ جو دونوں قوانین ہیں جس طریقے سے پارلیمان نے پاس کیا اور اس میں جو چیزیں نہیں ڈالی، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی، ایسی قانون سازی پارلیمان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پارلیمان نے کر دی ہے۔ اب تو صدر صاحب کا میرے خیال میں، اور جو آئین میں جو اس کی روح بنتی ہے، جو 75 آرٹیکل ہے جس کے تحت صدر صاحب جو ہے نا کہ پہلے 10 دن میں وہ اس کو ایک آبزرویشن کے ساتھ واپس کریں، اگر نہ کریں تو پھر اس پہ دستخط کریں، اور اگر آبزرویشن کے پاس وہ واپس چلی جاتی ہے، پارلیمان جو ہے نا اپنے دوبارہ اس کو پاس کر کے بھیجے تو 10 دن کے اندر وہ قانون بن جاتے۔ تو میرا خیال ہے اس میں اس کی جو اسپرٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ صدر صاحب کو 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی امپرومنٹ ہو سکتی ہیں تو آپ پارلیمان کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اس نے نہیں بھیجی تو ڈیم ٹو بی جو ہے نا سائن اب اس سٹیج پہ چلی گئی ہے۔ مزید اس کی وضاحتیں جو ہے نا عدالتیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہیں، لیکن آئین کی روح میرے سمجھ اور اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ قانون بن گئے ہیں۔ اچھا تنوری صاحب، یعنی ہم الیکشن کی طرف واپس جاتے ہیں، یہ آپ نے جو صدر کی بات کی، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ صدر صاحب نے اپنے لیے ہم جو اس کے ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے۔ وکٹ کی دونوں طرف پہلے 10 دن انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پریشر کی وجہ سے اس نے جو بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے مشکلات بڑھا دی۔ اب جس طرح وہ اپنے آئینی عہدے سے فارغ ہوں گے، ان کے خلاف اس معاملے کے اوپر ایک مقدمے کی تیاری ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اس کو امیونٹی حاصل ہے، جو بھی صدارتی وہ ہے امیونٹی حاصل ہے، وہ اپنا وقت گزار دینا، پھر اس کے بعد ان کے خلاف یہ اس معاملے کو لے کر، کیونکہ اتنا چھوٹا معاملہ ہے نہیں کہ اگر آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹس کے حوالے سے جو آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، جو ایف آئی اے کے ادارے سائبر کرائم والے ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، تو یہ انہوں نے اپنے لیے شاید مشکلات بڑھا دی ہیں اور اس میں ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، صرف بدنامی ہوئی ہے۔ اچھا الیکشن کا جو کہتے ہیں اس میں تاخیر جو ہے، وہ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہے کیونکہ جو قمر دلشاد جو فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، اس نے کہا کہ مئی جون سے پہلے تو ناممکن ہے۔ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے مشیر بھی ہیں، مشیر پنجاب کے، وہ مشیر بھی ہے، تو جتنے وہ ایکٹیو تھے بطور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی پوزیشن لیں گے، تو وہ انہوں نے لے لی ہے۔ تو اب یہ ان کو اندر کے حالات نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن نومبر، دسمبر، جنوری، اب تو کیونکہ الیکشن کمیشن نے فرما دیا فروری سے پہلے آپ نے کروانے ہیں، جنوری میں کروائیں، فروری میں کروائیں، الیکشن ہونے ہیں۔ میں ابھی تک اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کروانے ہیں، کیونکہ تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی جتنی سیاسی جماعتیں، وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور طاقت نہیں چاہتی یا الیکشن نہیں ہوتے یا مزید آگے جاتے ہیں تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ اچھا خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فروری سے پہلے ہونے چاہیے، ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہو، یعنی 14 دسمبر تک الیکشن کمیشن اپنا جو اس کا پروسیس ہے وہ مکمل کر لے گا، لیکن اس کے بعد آپ ایک حلقے کے امیدوار ہے، آپ کے ووٹر کسی دوسرے حلقے میں چلے گئے، تو پھر لیٹیگیشن اور عدالتوں میں تو یہ اگر سلسلہ شروع ہو گیا
تو پھر تو یہ اور پھر ووٹر لسٹ کا جو ہے اس کے بعد ووٹر لسٹ بھی بن گئی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر تو فروری تک الیکشن نہیں ہو سکتی. دیکھیے بنگش صاحب، جمہوریت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے لیے یہ کنسنسس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کنسنسس سے زیادہ ضروری ہے ایلیٹ میں جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے اس کا کنسنسس چاہیے ہوتا ہے. تو اگر اس ملک میں یہ کنسنسس ہو نہیں پا رہا کہ جی فاسٹ ٹریک کیا جائے اس کو، الیکشن پروسیس کو، ڈیلیمیٹیشن کو اگر دسمبر میں مکمل کرتے ہیں تو باقی پروسیس کو جو ہے نا وہ مزید فاسٹ ٹریک کر کے جو ہے نا 60 ڈیز یا 54 ڈیز کی جو بھی ٹائم لائن وہ بنتی ہے الیکشن کیمپین کے لیے، اس کو کر کے الیکشن کو جو ہے نا مارچ سے پہلے کر کے اور تمام ہاؤسز کو جو ہے نا وہ مکمل کیا جائے، اور سینٹ کے انتخابات تک جو ہے نا جمہوریت کے تمام جو ادارے ہیں وہ بحال کی جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کنسنسس اگر ہے نہیں تو یہ ہونی چاہیے، اور یہ اداروں میں بھی ہونی چاہیے. ہمارے عدالتوں کو بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس قوم کا جو مستقبل ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے وہ جمہوریت میں ہے. اور نئی حکومت آئے گی، نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی تو آگے چلے گی، کوئی راستہ دے گی، ورنہ ہم آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں. اس کا حل صرف فریش مینڈیٹ ہے کہ لوگ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا ہوم ورک کر لیں اور اس ہوم ورک کے ساتھ جو ہے نا عوام میں جائیں اور وہ آئیں. تو میرا خیال ہے الیکشن مزید ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اچھا تنولی صاحب، الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے، سارے جو ان کے لیڈرز ہیں، میاں شہباز شریف کو، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو دعوت دی ہے، مختلف ڈیٹس میں ان کو بلایا ہے مشاورت کے لیے. اس میں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے اور الیکشن تاریخ کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس پہ مشاورت کے لیے. تو کیا یہ ان کو اکٹھا نہیں بلانا چاہیے کہ اکٹھے بیٹھ کے ایک کنسنسس جو ہے ڈیولپ کرے کہ تاریخ، الیکشن کی تاریخ اور ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ کرے؟ اگر ایک کو بلاتے ہیں تو پھر تو ایک آپ کو ایک کہے گا، دوسرا دوسری بات کرے گا. تو میرے خیال میں ان کو اکٹھا بلا کے ایک گول میز کانفرنس کی طرح کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ باقی صاحب اکٹھا بھی بلا سکتے ہیں، لیکن اکٹھا جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا، تو وہ اکٹھے میں بھی وہی ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہوں گے اس کے اندر شامل جس کو بھی وہ نامینیٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ، اپنی رائے ہوگی، جے یو آئی کی اپنی ہوگی، مسلم نون کی اپنی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی جو سینئر رہنما ہوں گے ان کی رائے اپنی ہوگی. تو الیکشن کمیشن نے یہی سوچا ہوگا کہ تمام تر جو ذمہ دار ہیں ان کو الگ الگ بلا کر ان کو سن لیا جائے، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم لوگ آگے بڑھیں. جہاں پہ کنسنسس کی بات ہے، اگر ان کو آپ اکٹھا بھی بٹھائیں گے تو معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ سخت آپ کو پتہ ہے کہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے. لیکن الیکشن کمیشن اگر بٹانا چاہیں، کیونکہ آج کل کے جو سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، ایسے نکلنے کے لیے تو الیکشن کمیشن کا ایسا کوئی کردار ہے نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن نے تو اپنی ذمہ داری جو ان کے پاس ہے بطور پارٹی اور پارٹی کے سینئر رہنما، ظاہری بات ہے اب اگر ہم لوگ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، ان کے چیئرمین جیل میں وہ نائل ہو چکے ہیں، ان کے اوپر پابندی ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ جیل میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو الگ الگ بلا کے سن لیا جائے تو ہمیں اس کا کوئی بہتر نتیجہ مل سکتا ہے. اگر فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا نا، وہ ان کی مرضی یا منشے کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن ان کو سن کے ان کی رائے کے مطابق اگر کوئی چیز یا حل نکال سکیں یا اس کو اندر کوئی بہتری لا سکیں تو وہ اس طرف ضرور جانا چاہ رہے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس آئینی ذمہ داری کو وہ اپنے طریقے سے اپنے حساب سے پورا کریں گے. اچھا خٹک صاحب، یہ آئینی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہی پی ٹی ایم کی لیڈرشپ، میاں شہباز شریف، پیپل پارٹی جب نئی مردم شمار کی منظوری دے رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، یہ کوئی قانونی اور آئینی مسئلہ بن سکتے ہیں. ان کو یقین تھا، دو کہ آئین میں مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا تو وہ ضروری نہیں ہے، الیکشن 90 ڈیز میں ضروری ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو تو وہ اس مسئلے کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر سکتے الیکشن.
تو یہ سیاسی پارٹیاں جو اب مشاورت کریں، پیپل پارٹی نے 25 اگست کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے کہ اس میں فیصلے ہوں گے، تو ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اس طرح؟ میں سمجھتا ہوں پہلے سے معلوم بھی تھا، اور شاید ان کا یہ بھی تھا، یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ اگر سی سی آئی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے نا اس پہ بھی بڑی سوال ہیں کہ جو دو نگران وزراء اعلیٰ جو ہے نا دو صوبوں کے، وہ کیسے جو ہے نا اتنے لانگ ٹرم ایک اس پہ جس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز ہو گئے اس پہ بیٹھ کے ڈیسیجن کر سکتے ہیں۔ کورم پورا نہیں تھا، کورم پورا تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ اس طرح کے لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیجن لے سکیں، اور وہ جا کے ایسے فورم پہ بیٹھ کے صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے جو عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال کنٹروورشل ڈیسیجنز تھے جو کنٹروورشل ماحول میں لیے گئے، اور اس سے مزید کنٹروورسیز جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ جس کے بھی پریشر میں ہوئی ہے یا غلطی سے ہوئی ہیں، جو بھی ہوئے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید ڈیریل کرنے کی بجائے اس پروسیس کو تحمل کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ اگلی 6 مہینے تک الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں کہ وہ اپنے پروسیسز مکمل کریں اور ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اینڈ کریڈیبل الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں، کہ جہاں تک ہو سکے اس کو وہ اپنی استطاعت کے اگر 6 مہینے کا آپ نے دے دیے، ایک دفعہ 90 ڈیز سے آگے چلا گیا تو پھر تو وہ تو اس سے آگے بھی جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ وہ تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی 10 مہینے تو خیبر پختونخوا اور اس کے نگران حکومتوں کو ہو گئے، 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے، تو آپ مطلب وہ کس حیثیت میں ابھی نگران حکومت ہے، کون سا آئین کون سا قانون ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آئینی بحران کی کیفیت ہے، لیکن اس کو مزید بحران کو مزید خراب کرنے کی اور اس کے اور بحران کریٹ کرنے کی بجائے اب یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اور سر جوڑ کے جو ہے نا اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اور الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی ہیں اس میں مزید ڈیلے جو ہے نا اس کی گنجائش اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سینٹ جو ہے نا وہ نامکمل ہو جائے گا۔ تو کوشش اب یہ کرنی چاہیے کہ جی جو الیکشن کمیشن کی ٹائم لائن دی گئی ہے اس کے اندر انتخابات جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے، اور اس میں سیاسی جماعتوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن سے۔ ڈیسیجنز الیکشن کمیشن کے ہوں گے، اور یہ ان کے الیکشن کمیشن کی لیڈرشپ کا بڑا پن ہے کہ وہ جی مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور سنگل پارٹی مشاورت ہو ملٹی پارٹی مشاورت وہ کر رہے ہیں، لیکن ڈیسیجنز الیکشن کمیشن کے اپنے ہی ہوں گے۔ یعنی تنویر صاحب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، لیکن سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ہے، اس کو نمبر لگی ہے کہ نئی مردم شماری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی کیس چل رہا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن ڈیٹ کا اعلان کرے، تو کیا عدلیہ الیکشن کمیشن کو فورس کر سکتی ہے؟ اچھا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ تو تنویر صاحب کیا عدلیہ کچھ کر سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سارے امیدیں ہیں اور جو صدر صاحب نے بھی یہ جو خط لکھا ہے وہ تو جوڈیشری سے ان کی امیدیں ہیں۔ تو یہی یہاں پر نا یہ جو آئینی جس بحران کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہے ہی یہاں پر آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اوپر اگر آپ چیزیں ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں گے یا کسی نہ کسی کا انفلوئنس ہوگا کسی بھی جگہ سے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے، اپنا کام آپ بھول چکے ہیں، اپنا کام نہ کر کے آپ نے نقصان پہنچا دیا اس ملک کو۔ تو اب بھی ویسی صورتحال ہے، اور الیکشن کمیشن جن گراؤنڈس کے اوپر یہ بات کر رہا ہے وہ بہت واضح ہیں۔ اگر تو نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے، اور سارا اس کے اوپر ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو اس کو تو آپ نہیں کم کر سکتے، وہ تو اتنا ٹائم ان کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار نہیں اب اس نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن نہ ہو، پرانی پہ کرا دیں، تو اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں، لیکن سپریم کورٹ تو اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کو کالعدم قرار دے گی تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر اسی آئینی بحران کی طرف ہم لوگ آئیں گے نا، پھر چیزیں مزید بگاڑ کی طرف جائیں گی، چیزیں خراب ہوں گی۔ جس طرح کا آج ہم نے سپریم کورٹ کے اندر سماعت سنی، اس سے لگتا ہے کہ اور چیف جسٹس صاحب نے ہم نے سنا اس کے اندر کہ
لطیف کوسر صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کسی جج کا نام نہ لیں, آپ کورٹس کو ڈسکس کریں, کورٹ کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ڈسکس کریں, ججز کا نام مت لیں. تو اگر آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کی جائے. بہت سے لوگ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, تو پھر کس طرف چیزیں جائیں گی؟ چیزیں بگاڑ کی طرف جائیں گی. جس آئینی بحران کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں اس میں مزید جو ہے نا اضافہ ہوگا اور چیزیں خراب ہوں گی. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر سیاستدان متفق ہو جائیں, سیاستدان یہ کہہ دیں کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں, چاہے فروری میں ہو جائیں, نئی حلقہ بندی کو فروری میں ہو جائیں, لیکن اچھے ہوں برے ہوں, اس سے کسی کو غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اب اچھے ہوں گے یا برے ہوں یا نتائج کیا آئیں گے. الیکشن ہو جائیں گے تو اس ملک کے اندر جمہوری سسٹم بچ جائے گا, اس ملک کے اندر جمہوریت بچ جائے گی. اگر کوئی یہ کہے گا جی اس کے نتائج ایسے آ جائیں, کوئی یہ کہے گا اس کے نتائج ایسے آ جائیں, یہ کیسے شفاف ہوں گے, اس کے اندر تو بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے, تو پھر اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں بچے گی. پھر اس کے اندر جس طرح سے ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے سے بہت آگے جا سکتا ہے سیٹ اپ, تو پھر یہ کئی سال تک بھی محیط ہو سکتا ہے, کئی آگے بھی اس کی آپ انتظار کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے, اس ملک کی جمہوریت اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے لیے کرنا ہے, اور وہ الیکشن آپ نے مارچ سے پہلے کروانا ہی کروانا ہے. اچھا خٹک صاحب, انہوں نے وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے ریمارکس وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کے حوالے سے دیے تھے. اس میں یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو کنوکشن ہوئی ہے عمران خان کی, اس فیصلے کے حوالے سے انہوں نے آلریڈی ایسی باتیں کی ہیں, ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ کے ججز نے کہ اس میں خامیاں ہیں. وہ ٹھیک ہے خامیاں ہیں, لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اپیل بھی ہے, اس میں کیسز پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بہت سی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس یا سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے, تو اس سے ہائی کورٹ کے ججز پہ پریشر پڑے گا, کیونکہ ہمیں ماضی میں 9 مئی والے واقعے کا جو ایک تجربہ تو ہے نا. سپریم کورٹ تو جس ڈگر پہ چل پڑی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے, اور اسے مطلب ہے ہمیں تو اتنے سرپرائزز ملے ہیں کہ ابھی کوئی سرپرائز جو ہے نا وہ سرپرائز رہا ہے نہیں. تو اب کسی بھی چیز کے لیے تیار رہے ہیں جب عدالتی پارٹی بنتی ہیں چیزوں میں, اور انصاف کی بجائے جو ہے نا وہ پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس اور شخصیات کے لائکس اور ڈس لائکس پہ جو ہے نا وہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر تو نظام کا خدائی حافظ ہے. پھر تو ایک بندے کے لیے جو ہے نا پورا عدالتی نظام جو ہے نا الٹ پلٹ دیا جائے گا. پھر جس طرح پارلیمان میں ایک بندے کے لیے جو ہے نا پورے قوانین بدل کے جو ہے نا اس طرح کے اگر تمام ادارے جو ہے نا اسی طرح شریف آنے کے لیے اس طرح جو ہے نا پرسن اسپیسیفک جو ہے نا چیزوں پہ چلے گی تو یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور ہمارے لوگ جو ہے نا آلریڈی بہت تنگ ہے, زندگی ان کی جو ہے نا مشکل ہو گئی ہے, اور ان مشکلات میں چاہیے یہ کہ جو قیادت کے رول میں ہیں, جس ادارے کی بھی قیادت کر رہے ہیں, سیاست کی قیادت کر رہے ہیں, عدالت کی قیادت کر رہے ہیں, جو جس بھی جگہ پہ قیادت کر رہے ہیں اور لیڈرشپ رول میں, ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جو ایکشنز ہے اسے ہماری زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے, ہماری زندگیاں مشکل ہوتی ہیں. تو ہماری زندگیوں کو مزید مشکل کرنے کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلے کیے جائیں تاکہ اس بحران سے نکلا جائیں اور لوگوں کی زندگی آسان ہو. تنولی صاحب, 9 مئی کا واقعہ جو ہے, جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف, تو پھر ان کو بلایا گیا, پھر وہ کیس ریفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جہاں سے یہ گرفتاری ہوئی ہے یہ سلسلہ جو وہاں تک واپس, یعنی ایسا سمجھا جائے کہ یہ گرفتار نہیں ہے. تو پھر اسی دن بہت سارے کیسز میں ان کو ضمانت مل گئی, معلوم نہ معلوم, رجسٹر ان رجسٹر, سارے کیسز میں ان کو ضمانت مل گئی. تو کل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سزا معطل ہو سکتی ہے اور ضمانت ہو سکتی ہے؟ آج اس بات کا ذکر سپریم کورٹ میں ہوا. لطیف کوسر صاحب نے کہا جی کہ اس معاملے کو بھی پرانے ریورس کر لیں اور وہاں پر لے جائیں,
لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ ہر بنیاد جو ہے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ غلط بنیاد کے اوپر مطلب کہ اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے. اس سے مراد یہ تھی کہ اب اس چیز کی امید نہ رکھیں کہ معاملہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا, جہاں پر پہنچ گیا ہے وہیں سے آگے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن کل باقی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, کیونکہ 2 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کل کوئی بڑا کوئی ریلیف ملے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو, کیونکہ اس کے اندر جن جج صاحبان نے فیصلہ سنایا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس ملک میں نہیں ہے, اور پہلے یہ معاملہ 2 دفعہ نیچے کورٹ میں واپس بھجوایا گیا. تو اب چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ظاہری بات ہے فائل تو ان کے پاس موجود ہے, کیس سارا ان کے پاس موجود ہے, اور چیف صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اندر اس بات کو ذکر بھی کیا کہ جو مواقع ملنے چاہیے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو وہ نہیں دیے گئے. حالانکہ اس کیس کے اندر تقریباً 75 سے زیادہ اس کی سماعتیں ہوئی اور بار بار بلایا گیا, کئی دفعہ وہ پیش بھی ہوئے, کئی دفعہ ان کی وکلاء کی ٹیم نے کوشش کی اس معاملے کو لٹکانے کی, لیکن اب فوراً سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا اس میں, نہ ہی کوئی بڑی خبر. یعنی اگر کل فیصلہ کر لیں اور ہیئرنگ شروع ہوگی نا, اب تو کل انہیں الیکشن کمیشن کو سننا ہے, پھر دوسری چیزوں کو, یعنی کل اگر فیصلہ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے. جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں, ہائی کورٹ سے نہیں آتا یا چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ اس کے اندر براہ راست کو مداخلت کرے گی. اچھا خٹک صاحب, یہ بھی ہے کہ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ ان کو سائفر کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. تو اگر جناح ہاؤس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کے اندر بھی ان کی گرفتاری کی احکامات جاری کر دی. اچھا, تو وہ تو آلریڈی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار ہی رہیں گے, وہ نہیں نکلیں گے. تو پھر تو الیکشن ڈیلے کرنے کی یہ کیوں سارے پڑے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بات وہیں پہ پیرا جاتی ہے. آپ سسٹم کو, نظام کو اور الیکشنز کو جو ہے نا ایک شخصیت اور ایک پارٹی کے پرزم اور اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. یہ الیکشن اس قوم کا الیکشن ہے, ہمارا قومی الیکشن ہے, اور اس کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ جوڑنا, کسی ایک شخصیت کے ساتھ جوڑنا, اگرچہ وہ بہت مقبول پارٹی ہوگی, بہت مقبول لیڈر ہوگا, لیکن اگر نظام کے تقاضے پوری نہیں کرتے, وہ الیکشن کمیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہے پارٹی انلسٹ کرنے کے لیے, انٹرنل پارٹی انتخابات نہیں کرتے, وہ بھی مسئلہ ہے, انتخابی نشان کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کرتی, ایک کیس میں آتے ہیں تو ساتھ میں جاتی لے کے آتے ہیں اور 10 کیس اپنے اوپر رجسٹر کروا کے واپس جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے اور جو تیور ہے, یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے, یہ سوچ سیاسی نہیں ہے. تو پریشر بڑھائیں, وہ ہر ادارے پہ پریشر بڑھانے کا جو سوچے. آپ آخر میں پریشر جو ہے نا, وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں 180 کے لگ بھگ کیسز جو ہے نا اس پہ رجسٹرڈ ہے, تو اس میں سے نکلنا بھی اب یہ سب سے بڑا پریشر ہے کہ ان کیسز سے وہ اپنے آپ کو کیسے چھڑاتے ہیں. بانگی صاحب ایک چیز بہت واضح ہے, کہتے ہیں نا جو قانونی طریقہ کار سے چیز ہوتی ہے, جس طرح سے ایف آئی آر درج ہوگی ہے, اگر ایف آئی آر درج ہوگی ہے نا تو ایف آئی آر میں یا آپ گھر میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے, اس نے تھرو کورٹ اور لیگل طریقہ کار سے ختم ہونا ہے, اس پہ ٹائم بھی لگتا ہے. اب 170 یا 175 کی قریب مقدمات ہیں نا, تو 170 اور 175 کے قریب مقدمات آپ نے کورٹ سے ختم کروانے ہیں, اس پہ پیشیاں بھی ہوں گی, اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی, اس میں ثبوت بھی فراہم کرنے ہوں گے, تو یہ ایک لمبا اور بہت لمبا پروسیس ہے. اگر وہاں سے پولیس کیسز سے چھوٹ جائے, لیکن سائفر میں تو شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہوئے ہیں. اس پہ جو سب سے بڑا کیس بنتا ہے جو نہیں بنایا گیا, وہ یہ ہے کہ اس نے غیر قانونی, غیر آئینی طریقے سے قومی اسمبلی کو توڑ دیا اور اس کو توڑنے کی کوشش کی. اس میں آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے, جس میں قاسم سوری, عمران خان اور جو صدر مملکت ہے فیصلے کے اس نے آئین کی خلاف سب سے بڑا فیصلہ جو ہے نا, سب سے بڑا کیس اس پہ یہی بنتا تھا کہ ایک جمہوری ادارے کو آپ کیسے غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے جو ہے نا آپ ڈیزالو کرتے ہیں. لیکن ہماری سیاسی قیادت ہے, ہماری سیاسی قیادت جو ہے نا وہ شاید کوئی اور وجوہات جو بھی تھیں ان کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. جو اس ملک کے ساتھ سب سے برا کیا ہے اس نے یہی کیا کہ ایک اسمبلی جو ہے نا اس نے قومی اسمبلی غیر آئینی طریقے سے توڑنے کی کوشش کی, اور جو 2 صوبائی اسمبلیاں تھیں وہ آئینی طریقے سے اپنی سیاست کے لیے توڑ دی, اور اس پہ نہ ہماری لوگوں کا ری ایکشن آیا, نہ ہماری سیاستدانوں کا ری ایکشن. یعنی اس نے خود جو ہے نا ملک میں آئینی بحران
پیدا کیا ہے. اگر وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اگر نیشنل اسمبلی میں وہ لیڈر آف دا پوزیشن بن کے بیٹھا ہوتا اور وہاں پہ وہ اپنے استعفے نہ دیے ہوتے تو آج جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے یہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا. وہ پرائم منسٹر ان کی مشاورت اور کنسنسس کے ساتھ اس کی سے ہوتی اس پورے پروسیس میں. جو سی ایم جو وزراء اعلیٰ جو ہے نا پنجاب میں بیٹھا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہے, وہ اتنا پرولانگ جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کرتے. ان کی حکومتیں ہوتی ہیں اور شاید ان پہ جو آج اتنے سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں یہ بھی نہ ہوتے اور سیاسی عمل کا حصہ بنتے اور سیاست کرتے. اچھا, سیاست کریں اور قانونی معاملات عدالتوں میں حل کریں. کل کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کی جو سزا ہے معطل ہو سکتی ہے اور وہ بل پہ ریلیز ہو سکتے ہیں. کل تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.